अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी द वर्ल्ड में खुश आमदीद तमाम दोस्तों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद हज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब वसीना की बारगाह में नजरानतन तोफ़तन अक़ीदतन पेश करते हुए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज हम जा रहे हैं हड़प्पा के खंडरात देखने के लिए, और मेरे साथ जो हजरात मौजूद जनाब मोहतरम सैफुल्ला साहब, अब्दुर्रऊफ़ भाई, शहबाज भाई, एहसन मकसूद भाई। भी शुरुआत करते हैं, आपको दिखाएंगे हड़प्पा के खंडरात और उनमें कैसे तग़य्युर व तबद्दुल नमूदार हुआ। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। हड़प्पा पाकिस्तान का एक कदीम शहर जिसके खंडरात पंजाब में साहिवाल से 35 किलोमीटर जनूब मगरब की तरफ हैं। अगर लाहौर से आएँ तो मोटरवे की तरफ से आते हुए ये तकरीबन 240 किलोमीटर हैं, और अगर मुल्तान रोड से आया जाए रास्ता जीटी रोड तो ये सफ़र तकरीबन 194 किलोमीटर बनता है। हड़प्पा की तारीख़ ये है कि ये शहर कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 1600 से 3300 कबल मसीह तक आबाद रहा। यहाँ की आबादी तकरीबन 40,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। शहर की दरियाफ्त 1922 में शुरू हुई, लेकिन इसकी बहुत सारी ईंटें लाहौर, मुल्तान रेलवे बनाने में सर्फ हो गई हैं। इस जगह को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी भी इस काम में शामिल है। आर्याओं की मुक़द्दस किताब ऋग्वेद में भी हरी यूबिया का जिक्र मिलता है, जिसके मानी हैं सुनहरी कुर्बानगाह। वक्त गुजरने के साथ साथ ये नाम हड़प्पा की सूरत इख्तियार कर गया, जिसको गर्दिश दौरां की अटखेलियों और सैलाब की तबाहकारियों ने हड़प कर लिया। वैसे भी पंजाबी ज़बान में सैलाब को हड़ कहते हैं, और शायद यही लफ्ज़ बिगड़ते बिगड़ते हड़प्पा बन गया। अगर सफ़रनामा बुखारा और सफ़रनामा बलूचिस्तान का मुतालिया करें तो माजी बईद के कदीम शहरों में हड़प्पा का जिक्र मिलता है। हज़ारों बरस ज़मीन के सीने में मदफन कदीम शहर हड़प्पा पर किसी ने तवज्जो ना दी। अगरचे 1857 से कबल सर अलेक्जेंडर माहिर आसार कदीमा ने हड़प्पा के बुलंदवाला और वसीअ अरीज़ टीलों की बाज़ जगहों से खुदाई करवाई, मगर इसके बाद फिर किसी ने कोई तवज्जो ना दी, और यूं वक्त गुजरता रहा और कदीम हड़प्पा एक बार फिर माहिरीन आसार कदीमा और हुकूमती नज़रों से ओझल हो गया, और 64 बरस तक किसी ने इन आसार की तरफ तवज्जो ना दी। आखिरकार 1920 में जब अंग्रेज़ हुकूमत ने इन वीरान टीलों को अपनी तहवील में लिया और जनवरी 2021 में खुदाई का अमल दोबारा से शुरू हुआ, तो 1934 तक ये खुदाई चलती रही। यूं तरक्की याफ्ता तहजीब हड़प्पा माजी के आईने में अपने नुमाया खदोखाल के साथ दुनिया तारीख के नक्शे पर नजर। पहले पहल तो सयाहों के लिए सवारी का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं था, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों से यहाँ पर बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ मुतारफ़ करवाई गई हैं, और इन गाड़ियों पर माकूल किराए के साथ आप पूरे खंडरात का विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले दरख्तों में वन के दरख्त बड़े बकसरत पाए जाते हैं। इन दरख्तों की उम्रें सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल से भी ज़्यादा हैं। कई दरख्त तो ऐसे भी हैं जो कि हज़ारा साल से ज़्यादा के हैं, और इसके अलावा बहुत सारा रकबा अभी बाकी पड़ा है जिसकी खुदाई होने वाली बाकी है, और जहाँ जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है वहाँ वहाँ से नमूने और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रही वो दरियाफ़्त हो। कहा जाता है कि हड़प्पा के वासी या हड़प्पा के रहने वाले लोग आला दर्जे के हुनरमंद थे। इस बात का अंदाज़ा उनके तमीर शुदा मकानों, उनकी तमीर शुदा वादियों और जदीद तर्ज तामीर से लगाया जा सकता है। ये लोग ज़ेवरात, लिबास और धातों के इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ़ थे। पेशों में कपड़ा बनाने, ज़रूफ़ साजी, औज़ान मालूम करने के पैमाने, मोहरें, तिजारत जैसे अमूर से बहुत हद तक आगाह थे। ज़ेर नज़र वीडियो में अगर देखा जाए तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे बहुत सारा रकबा ऐसा पड़ा है जो कि अभी तक वीरान है,
جس کو دیکھ کے عبرت کا نشان نظر آتا ہے کہ انسان یہاں پہ کبھی انسان ہنستے بستے تھے، کھیلتے کودتے تھے، بچے کھیلتے تھے، اور اب اس کی حالت ایک ویران کھنڈر کی سی بنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ یہ ویران کھنڈر، اس کی جب کھدائی کی جا رہی ہے، جیسے جیسے کھدائی ہوتی جا رہی ہے تو اس کے نیچے سے جو جو نئی نئی دریافت سامنے آ رہی ہیں، ان لوگوں کے رہن سہن، ان لوگوں کی بود و باش، ان لوگوں کے رہنے کے طریقے، ان لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء، بہت حد تک ایسی اشیاء نظر آ رہی ہیں جو کہ دور جدید کے برتنوں سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ سامنے نظر آنے والے کھنڈرات جو ہیں، ان کی کھدائی ابھی باقی ہے، ان پر ماہرین آثار قدیمہ جو ہیں وہ کھدائی کا آغاز کیا جا چکا ہے، مختلف جگہ سے کھدائی جاری ہے، جو جو ان میں سے پھر آگے نکلتی جا رہی ہیں، نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں تو ان کو میوزیم میں لا کے رکھ دیا جاتا ہے، جو کہ سیاحوں کے لیے ایک نشان عبرت کی طرح نظر آتی ہیں کہ یہ اس قوم کی باقیات ہیں جو کبھی اپنے آپ کو ہماری طرح ترقی یافتہ کہتی ہوگی۔ یہاں سے کھدائی شدہ آثار کی طرف جایا جاتا ہے۔ تعریف کرا کے میں منہ میرا جچدانا، سرکار بڑی سونی دربار بڑا سونا، سرکار بڑی سونی دربار بڑا سونا، سردار بڑا سونا۔ آگے میں آپ کو بتاتا چلوں تو ٹیلے کی چوٹی پر ایک دربار بھی موجود ہے جس کا نام بابا نور شاہ ولی ہے۔ یہاں پر جو صاحب مزار ہے اس کی قبر 9 گز لمبی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بزرگ کا قد 9 گز تھا، لیکن اس بات میں کوئی سچائی موجود نہیں ہے۔ اصل میں جو لاٹھی وہ استعمال کرتے تھے وہ بھی اسی قبر میں دفن ہے، جس کی وجہ سے قبر کی لمبائی 9 گز ہے۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے۔ دربار سے مغرب کی جانب تھوڑا سا آگے چلیں تو یہاں پر ایک مسجد بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد تقریباً 600 سال پرانی ہے۔ کچھ لوگ اسے عیدگاہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ علاقہ کے لوگوں نے کسی مشہور شخص کی قبر کے ساتھ یہ مسجد قرآن خوانی یا عبادت کے لیے تعمیر کروائی ہو۔ چونکہ یہ مسجد بابا نور شاہ ولی کے مزار کے قریب موجود ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق صاحب مزار سے ہو۔ اس کی چھت کی کوئی نشاندہی موجود نہیں ہے، ہاں اس کی مغربی دیوار میں 5 محرابیں پائی جاتی ہیں۔ ماضی کے خط و خال کو دیکھا جائے تو ایسی محرابوں والی مسجد خانقاہوں یا قبرستانوں کے قریب پائی جاتی تھی۔ یہ مسجد ٹیلہ اے بی کی حفاظتی دیوار کے اوپر بنائی گئی ہے، جو کہ تقریباً 1900 سے 2600 قبل مسیح کا زمانہ بنتا ہے، اور اس مسجد میں ہڑپا دور کی اینٹیں دوبارہ استعمال کی گئی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ شہر کئی بار تباہ ہوا۔ پہلی بار جب یہ تباہ ہوا تو اس کا نام ہری روپا، اس کے بعد اس کا نام پڑا ہری پال، پھر بعد میں ہری مین یا ہری پین، اور بدلتے بدلتے یہ شہر ہڑپا کا نام اختیار کر گیا۔
ویسے تو اس قسم کی کئی روایات پائی جاتی ہیں، لیکن یہ اب چونکہ قصہ پارینہ ہے، اس کے بارے میں صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جگہ ان لوگوں کے رہنے کی ہے، اور اس کے خد و خال سے واضح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی ایک کالونی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ اعلیٰ درجے کے ہنرمند تھے۔ ملنے والے آثار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ رہنے کے جدید طریقوں سے واقف تھے۔ نظر آنے والی کالونی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مکان کے باہر ایک گرکی بنائی گئی ہے، جو کہ آج کے دور میں ہر مکان کے ساتھ لازمی بنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا سیوریج کا نظام اور پانی کا نکاس دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ آج سے ہزاروں سال پہلے رہنے کے جدید اصولوں سے واقف تھے۔ تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر آبادیاں اور شہر دریاؤں کے آس پاس آباد کیے جاتے تھے، جس کی اصل وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دریا کے پاس ہونے سے پانی کے مسائل پیدا نہ ہوں اور تجارت میں بھی آسانی ہو۔ ہڑپا کے لوگ چونکہ اعلیٰ درجے کے کاریگر تھے، تو اس کے دریا کے پاس آباد ہونے کی یہ بھی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورک شاپس ہیں اور مزدوروں کے گھر ہیں۔ ہڑپا کے آخری دور 2450 قبل مسیح کے لگ بھگ یہ علاقہ تعمیر ہوا۔ اس علاقہ میں 14 گھروں کا ایک مربوط سلسلہ ملا ہے، جن کو ایک ہی منصوبہ کے تحت ایک ہی وقت میں بنایا گیا تھا، جیسا کہ آج کل کے جدید دور میں آبادیوں کی ترقیاتی اسکیموں میں نظر آتا ہے۔ عام طور پر ان مزدوروں کے گھروں کو کوارٹر کہا جاتا ہے، لیکن یہ بڑے غالباً امیر تاجروں کے گھر اور دکانیں ہیں۔ مغربی جانب دھاتوں کو پگھلانے اور برتنوں کو پکانے کی ایک بڑی بھٹی ہے۔ اس علاقے سے اس بھٹی کے علاوہ اور بھی کئی بھٹیاں ملی ہیں۔ ایک گھر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شاید کسی سونار کا گھر ہوگا، کیونکہ اس کے اندر سے سونے اور عقیق کے زیورات کا ایک وسیع خزانہ دریافت ہوا ہے۔ اس علاقے کے شمالی حصے میں ایک نمایاں آبادی ہے، جس میں ایک چھوٹا سا کنواں اور پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے گول چبوترے بھی ملے ہیں، جن کے درمیان میں گول خالی جگہ ہے۔ یہ گول چبوترے کمروں کے اندر واقع تھے، جن کا زیادہ تر سائز 5 مربع میٹر تھا۔ ان کا استعمال درست طور پر معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ بات بعید القیاس بھی نہیں ہے کہ یہ چبوترے دانوں سے چھلکا صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں گے۔ مٹی کے برتنوں کے علاوہ یہاں سے ملنے والی چیزوں میں مورتیاں اور اس کے علاوہ علاقہ سے اور بھی اہم دریافتیں ہوئی ہیں۔ ان میں سنگ سرخ کا ایک مردانہ مجسمہ اور بہت سی موریں اور ٹوکن ملے ہیں۔ اس علاقہ میں 1926 سے 1934 کے درمیان مادوسروپ واٹس اور 1526 میں سر مارٹیمر ویلر نے کھدائیاں کی۔ بڑی بھٹی کے علاوہ زیادہ تر عمارتوں کو اصل دیواروں کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ قدیم اینٹوں اور بنیادوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ہڑپا کے تباہ ہونے کی ویسے تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں مثال کے طور پر زلزلہ یا کوئی اور قدرتی آفت یا سیلاب وغیرہ شامل ہیں۔ اس قسم کی مزید تحقیقاتی ویڈیو دیکھنے کے لیے لیٹس سی دا ورلڈ 786 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت اور آسانی سے پہنچ سکے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔